अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि फ़िज़ा जो है वो धुआंधार है और शायद इतना धुआं है कि मुझे कोई और मौज़ू भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे मैं आपसे बात करूँ। सर, हम देखते हैं कि जो आलूदा फ़िज़ा है, सबसे पहला इक़दाम हमें ये नज़र आता है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं और ये अब से नहीं है, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि कोई भी वजह होती है तो हम सबसे पहले तालीमी इदारों को बंद करते हैं। तो सर, ये इक़दाम, छुट्टियों का जो इक़दाम है, इससे बच्चे तो ख़ैर बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन सर, बाज़ लोगों का ये भी एक एतराज़ होता है, उनका ये एक इल्ज़ाम भी होता है कि तालीमी इदारे तो माहौलियाती आलूदगी नहीं फैलाते ना, तो सबसे पहले तालीमी इदारों को ही क्यों बंद किया जाता है? तो सर, इस पे मैं चाहूँगी कि आज आप बात करें और फिर ये इतनी ज़्यादा आलूदगी, क्या हमारा भी इसके पीछे कोई हाथ है? क्या असबाब हैं आपकी नज़र में? क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, सबब तो खैर है। ये जो गुज़श्ता चंद बरसों से एक स्मोक की कैफियत है, ये हम देख रहे हैं कि हर आए बरस जो है वो बढ़ती जा रही है बिल्कुल। और इसके नतीजे में जो तालीमी इदारे हैं उनकी बंदिश भी होती है। अच्छा देखिए, ये स्मोक क्या है और ये क्यों होती है? ज़ाहिर है कि ये खालिसतन साइंसी और माहौलियाती मौजू है। इसका जो आपने मुझसे सवाल किया है, तो मेरा ख़्याल है कि मैं अगर इसका जवाब दूंगा तो शायद जो अब तक की मालूमात किताबों में पढ़ी हैं या सोशल मीडिया पे हैं, तो उसकी बुनियाद पे मैंने मुनासिब ये जाना है कि इस सिलसिले में किसी माहिर से राय ली जाए। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि शोबा माहौलियात के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर तनवीर शहजाद और डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। तो इनसे हम राय लेते हैं कि ये स्मोक क्यों होती है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ज़रूर। इसकी सबसे बड़ी वजह तो हवा की आलूदगी है। ख़ास तौर पर हवा में मौजूद जो ज़र्रात हैं, जिसे हम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 या पर्टिकुलेट मैटर 10 या जैसे सादा से हम इसको PM 2.5 या PM 10 कह देते हैं, उनकी वजह से है। तो अब ये है कि ये हवा में ये आलूदगी आती कहाँ से है? ज़्यादातर जो हमारी ये जो आलूदगी है, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आती है। पंजाब अर्बन यूनिट की पिछले साल की रिपोर्ट है कि हमारी जो हवाई आलूदगी है उसमें 84% यानी 84% हिस्सा ट्रांसपोर्ट से आता है, फिर 10% हिस्सा इंडस्ट्री से आता है, फिर कोई 4% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर, जो खेतों में कोई बाकियात हैं उनको आगे लगाने से आता है, वो 3-3.5% जो है अस्पतालों का जो म्यूनसिपल वेस्ट है या अस्पतालों का वेस्ट है, इन सब को जो जलाने से जो आलूदगी होती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन इतना बनता है। अब यह है कि ये वाली आलूदगी पहले भी थी, तो फिर अब स्मोक पहले क्यों नहीं आई? तो उसकी वजह यह है कि पहले आलूदगी अव्वल तो कम थी, दूसरा ये कि जो मौसमियाती अवामल थे वो इस आलूदगी के स्मोक बनने के लिए मुवाफिक नहीं थे। अब कुछ अरसे से जब से माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, तब से हवा के दबाव में कमी, इस महीने में ख़ास तौर पर दर्जा हरारत में कमी और हवा में जो नमी का तनासुब है, ये कुछ इस नहज पे आ चुका है कि ये जो हवा में मौजूद आलूदगी है, ये मिल के केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए फिर ये स्मोक बन जाती है। धुंध और धुएँ के मिलाप से स्मोक पैदा होती है और इसके हमारी ज़िंदगी पे इंतहाई मुज़र असरात हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान और इंडिया में ये मसला इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बसने वाले तमाम जानदार जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। स्मोक की मुमकिन वजूहात में एक तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। हमारी जितनी भी गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर चल रही हैं, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जितने भी रोड बन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े हाईवेज़ या कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, उनसे निकलने वाला धुआं मिट्टी, ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर, शहरों के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके साथ साथ पावर जनरेशन प्लांट्स जो हैं, वो सारे के सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं।
اور اس موسم میں جب یہ موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو اسی ٹائم کے اوپر کراپ برننگ جو ہے، جو کراپ ریزیڈیو برننگ ہے، یہ بھی کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے پاکستان اور انڈیا کے سرحدی علاقوں۔ جی، تو ہم نے ان کی رائے سنی اور دیکھا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، بالکل، اور خالصتاً ایک وجہ جو کہ شاید بعض اور ممالک میں نہیں ہے لیکن انڈو پاک میں بہت زیادہ ہے، کہ ہم ابھی تک جو گاڑیاں ہیں وہ پیٹرول والی اور ڈیزل والی اور وہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے جو ہے یہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ آئے روز بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو سموگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کوئی گزشتہ چند برسوں کا ہے، یہ ہمارے ہاں تو گزشتہ چند برسوں کا ہے، لیکن ہم اگر انسانی تاریخ کو دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کی خاطر ماحول کو بہت آغاز سے ہی آلودہ کرتا آیا ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ کسی بھی وجہ سے بعض اوقات حیران کن ہو جاتی ہیں، ان میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو سموگ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ آج کی بات ہے، ہم اگر انسانی تاریخ دیکھیں تو صدیوں پہلے بھی ہمیں اس طرح کی مثالیں جو ملتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں جو موسم ہے وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے کے بجائے ایک دم جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں تو صدیوں پہلے بھی اس کے اسباب ملتے ہیں، لیکن 20ویں صدی میں جب ہر طرف صنعتی ترقی ہوئی تو اس سے خصوصاً جو یورپ کے ممالک ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو 1940 میں لاس اینجلس میں بہت زیادہ سموگ پھیلی، اسی طرح 1952 میں برطانیہ میں، اور بھی بہت سارے، مثلا بیلجیم میں بعضاں جو ہے 1960 کے آس پاس ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ تو ظاہر وہ صنعتی ممالک تھے، تو بعضاں انہوں نے اس کے تدارک کے لیے کام کیا اور وہ اس پر قابو پانے میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ صورتحال گزشتہ چند برسوں سے ہے، تو ابھی تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آیا اس کو مصنوعی بارش سے ختم کیا جائے یا اس کے لیے ایک مسٹ کینن ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا، خیر، سوال آپ کا جو تھا وہ یہ تھا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ بالکل، تو دیکھیں، تعلیمی اداروں کی جو بندش ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حفاظتی قدم ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب کووڈ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی تو تب بھی تعلیمی ادارے بند کیے گئے تھے، اور تب بھی یہی الزام تھا کہ اچھا بازاروں میں کرونا نہیں پھیلتا اور یہاں پھیلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بچوں کی صحت جو ہوتی ہے وہ ترجیح اول ہوتی ہے، تو بچے جو ہے وہ بیمار نہیں ہونے چاہیے، آئندہ نسلیں جو ہے وہ بیمار نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کہیں اگر کوئی امن و امان کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، مخدوش ہوتی ہے، تو اس وقت بھی تعلیمی ادارے بند کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اس لیے تو نہیں کیے جاتے کہ بچوں نے کوئی پستول اٹھائے ہوئے یا کلاشنکوف اٹھائے ہوئے، یہ ایک حفاظتی قدم ہوتا ہے۔ تو ایک حفاظتی قدم کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن دیکھیں حرین، مسئلہ جو ہوتا ہے اس کا ایک حل وہ ہوتا ہے جو عارضی ہوتا ہے یا فوری ہوتا ہے یا ہنگامی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا ایک دائمی حل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیمی اداروں کی بندش ہے وہ چاہے چند دنوں کی ہے یا چند ہفتوں کی ہے، تو اس کو مستقل ایک معمول جو ہے اگر ہم بنائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ تعلیم کا حرج ہوگا۔ بالکل، ہمیں ان حل کی طرف جانا چاہیے کہ جو مستقل حل ہیں، جیسے کہ ہم نے ماہرانہ رائے میں یہ بات سنی ہے کہ زیادہ تر جو وجہ ہے وہ ٹریفک کا دھواں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اب دو بڑی چیزیں آ گئی، ایک تو یہ ہے کہ جو گاڑیاں ہیں وہ الیکٹرک ہو گئی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تعلیمی اداروں کی بندش ہے، تعلیمی ادارے جو بند کیے گئے ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن اچھا قدم عارضی بنیادوں پہ، اس کو مستقل بنیادوں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے، یہ اچھا قدم ہے۔ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا۔ وہ تعلیمی اداروں کی بندش یہ ایک عارضی حل ہے، اس عارضی حل کو عارضی سطح پہ ہمیں قبول کرنا چاہیے، لیکن مستقل بنیادوں پہ ہمارے ارباب اختیار اور جو فعال ادارے ہیں انہیں اس پر سوچنا چاہیے
کہ یہ اسموک جو ہے وہ اس کا مستقل حل کیا ہے. بالکل سر، آپ نے درست کہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسموک جس وجہ سے ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آلودگی اس کا سبب ہے سب سے بڑا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آلودگی پہ خود ہی، کیونکہ ہماری وجہ سے ہی ہے، ہمارا یہ ایک بن گیا ہے نظریہ کہ ہم نے ہر کام میں حکومت پہ ہی نظریں گاڑے رکھنی ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کرنے سے قابو میں آئیں گی. تو جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہمیں وہ کرنی چاہیے اس چیز کی روک تھام کے لیے، تاکہ اسموک ہو ہی نہ، اور تعلیمی اداروں کا جو اتنا ایک بچوں کا نقصان ہوتا ہے وہ نہ ہو. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر عمر قیاس قائل کے حوالے سے. بنو سے آپ کا تعلق ہے اور ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ بھی ہیں. اردو اور پشتو دونوں میں شاعری کرتے ہیں اور بہت عمدہ کلام لکھتے ہیں. آپ کے شعری مجموعوں میں محبت عام کرنا چاہتا ہوں، اس عنوان سے آپ کا شعری مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر، آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ عمر قیاس قائل، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں شاعری کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ کسی وقت ان سے انہیں اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. پشتو شاعری بھی سنیں گے. لیکن جو اردو کا مجموعہ آپ نے ذکر کیا ہے، محبت عام کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے غزل میں نے منتخب کی ہے، تو وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. خمار اپنا کہیں بھی جا کے اتار لیتا، خمار اپنا کہیں بھی جا کے اتار لیتا، مثال شبنم ہوں آگ کیسے سہار لیتا، مثال شبنم ہوں آگ کیسے سہار لیتا. بہت خوب. مجھے تو خیرات میں محبت بھی جام سم تھی، مجھے تو خیرات میں محبت بھی جام سم تھی، میں کس طرح سے تیری وفائیں ادھار لیتا. واہ، کیا کہنے. سفر کی تیزی پہ ہو رہا ہوں پشیماں اب میں، سفر کی تیزی پہ ہو رہا ہوں پشیماں اب میں، حیات جیسی تھی جیسے تیسے گزار لیتا، واہ، حیات جیسی تھی جیسے تیسے گزار لیتا. اسے تو اپنے سلگتے موسم عزیز تر تھے، لٹا کے اپنی خزاں وہ کیسے بہار لیتا، واہ، لٹا کے اپنی خزاں وہ کیسے بہار لیتا. بہت خوب. محبتوں اور عقیدتوں کا ثمر تھا قائل، محبتوں اور عقیدتوں کا ثمر تھا قائل، اسی میں اس کا بھلا تھا مجھ سے وہ پیار لیتا، واہ، اسی میں اس کا بھلا تھا مجھ سے وہ پیار لیتا. خمار اپنا کہیں بھی جا کے اتار لیتا، مثال شبنم ہوں آگ کیسے سہار لیتا. بہت خوبصورت، بڑی ہی عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر، آج اس سیگمنٹ میں کون سی کتاب پیش کریں گے؟ ادیبوں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، ان کی جو تخلیقات ہوتی ہیں، ان کی شاعری، افسانے، ناول، وہ بھی ایک تخلیقی اثاثہ ہوتے ہیں. لیکن ادیبوں کے لکھے ہوئے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بھی ایک ادبی اثاثہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی محفوظ ہونا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غالب سے لے کر تو تاحال بہت سارے اہل قلم کے جو خطوط ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہے. ان خطوط میں جہاں نجی معاملات ہوتے ہیں، وہاں ادبی مباحث بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کی زندگی کے بعض جو مخفی گوشے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آج جس کتاب پہ گفتگو کرنی ہے یہ ہے مشاہیر ادب بنام عبدالعزیز خالد. عبدالعزیز خالد ہماری جدید اردو شاعری کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نام ہے. عربی زبان پر ان کی بہت کمال دسترس تھی. تو یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے مشاہیر ادب بنام عبدالعزیز خالد، تو یہ خطوط ہیں جو مختلف اہل قلم نے عبدالعزیز خالد کے نام رقم کیے ہیں، اور ان خطوط کو جمع اور مرتب کیا ہے ڈاکٹر محمد نواز کمل نے. تو اس کا ہم اگر سربرق اپنے ناظرین کو دکھائیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں. ان میں ابن انشا ہیں، ان میں ناصر کاظمی ہیں، ان میں ڈاکٹر وزیر آغا ہیں. تو ان کے جو خطوط ہیں وہ یہاں جمع کیے گئے ہیں. ان خطوط کو میں نے بالتفصیل دیکھا ہے اور مجھے بہت ہی ان ادیبوں کے بارے میں اور عبدالعزیز خالد کے بارے میں، نہ صرف ان کی سوانحی معاملات کے بارے میں بلکہ ادبی نظریات کے بارے میں، ان کی بعض ادبی جو تخلیقات کے سلسلے میں جو ان کو لسانی مسائل پیش آئے یا بعض سماجی نوعیت کے معاملات تھے وہ بھی میرے سامنے تھے.
تو یہ چند ایک نام تو میں نے تصویروں کی روشنی میں جو ہے اپنے ناظرین کو ان کے بارے میں آگاہ کیا ہے، لیکن ہم اس تفصیلی فہرست کو اگر ہم دیکھیں تو اور بھی ہمیں بہت سارے نام ایسے مل سکتے ہیں. مثلا اس میں ڈاکٹر جمیل جالبی شامل ہیں، ان میں نعیم صدیقی شامل ہیں، ان میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی شامل ہیں، ان میں کامل القادری شامل ہیں، منیر نیازی شامل ہیں، اسی طرح ڈاکٹر داؤد رہبر ہیں، خلیل الرحمن اعظمی ہیں، غلام جیلانی اصغر ہیں، اسی طرح ہمارے اردو ادب کے ایک بہت بڑے نام اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سید معین الرحمان ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے افراد کے خطوط جو ہے بالکل وہ ایک بڑے فرد کے نام اور ایک جگہ اگر جمع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ادبی سرمایہ اور اثاثہ ہے جو ڈاکٹر نواز کمل جو ہے وہ ایک کتاب میں لائے ہیں، ان کی ایک شیرازہ بندی کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت خطوط کا ایک مرقع ہے. مشاہیر ادب بنام عبدالعزیز خالد، اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر محمد نواز کمل. بہت خوبصورت، بڑی ہی خوبصورت اور اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.